अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका, हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए रेलवे आज़म सवाती साहब ने भी। सवाती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं, बहुत से डेवलपमेंट हैं आज के प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। हुकूमत की जानिब से जो मईशत की बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर होने के, एक्सपोर्ट्स बेहतर होने के, महंगाई में बतदरीज कमी होने के, इन दावों में सच्चाई कितनी है और आम लोग जो हैं इन पर कितना असर है, इससे मुतालिक भी जिक्र करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, सियासी तौर पर देखा जाए तो आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं। हुकूमती जमात PTI के दो हलीफ फंक्शनल लीग जो GDA में है और MQM, उन्होंने मरदमशुमारी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इंडिकेट करवा रहे हैं कि हो सकता है हमारे पास ऑप्शन है कि हम हुकूमत से अलहदा भी हो जाएं। डायलॉग की बात भी की है दुरानी साहब, निज़ामी साहब वो ट्रैक टू डायलॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है, जमहूरियत में हुकूमत अपोजिशन सरेआम सरे बाजार बैठते हैं, ये ट्रैक टू डायलॉग की नौबत क्यों आ रही है? जी स्वाति साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी निज़ामी साहब, कैसे मिजाज हैं? ये बताइए कि ये शहबाज शरीफ को कोई जो इंगेज किया जा रहा है, हुकूमत की हरीफ पार्टी है ये जो है फंक्शनल लीग, इसके अलावा आज एक और भी डेवलपमेंट है कि MQM भी कोई ऐलान बगावत कर रही है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर साथ लें तो क्या कोई ये दुरानी साहब ये अपने इनिशिएटिव पे गए हैं या कोई किसी तरफ से उनको इशारा है? नहीं सर, किसी तरफ से भी उनको इशारा नहीं। देखें, जिसके पास गए हैं वो खुद करप्शन की इब्तिदा और करप्शन की इंतहा है। उसके अपने सीरियस केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के, कि किसी भी जमात का, किसी भी सियासी फोरम का या हमारे जो स्टेब्लिशमेंट है उसका एतमाद उसके ऊपर किस तरह हो सकता है। और अगर आपने अपने मुल्क को तबाह हाल इकानमी से उस स्टेज के ऊपर जहां हम लेके गए हैं और उससे आगे चलाना है, तो आपके पास तो इमरान खान के अलावा कोई और चॉइस है नहीं। इसलिए कि ये तो सारे आजमाए हुए लोग हैं। इन्होंने जिस डिगर पे, इन्होंने तो एक कारोबार की तरह, अपने कारोबार की तरह जो है इस मुल्क को चलाया और उसको लूटा। तो दुरानी साहब जो है, मैं चूँकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी तरह से जो है जो सियासत पे नज़र रखते हैं, मेरे साथ सेनेटर भी रहे हैं, अपना उनका एक मिशन होता है। और मैं ये नहीं कहता कि अच्छाई के लिए या बुराई के लिए गए हैं या किस तरह, लेकिन ज़ाहिर है कि पॉलिटिशियंस के एक दूसरे के साथ मुरासम होते हैं, या तो किसी ज़ाती वजह से जो है गए होंगे या किसी सियासी वजह से गए होंगे। लेकिन उससे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के आने वाले दिनों का कतन जो है कोई ऐसा उसके असरात जो है दूर दूर तक भी नहीं मिलते, क्योंकि इन हालात के अंदर शहबाज शरीफ से इनको क्या हासिल करना है। जी। तो मैं तो समझता हूँ कि अपने तौर पे वो गए हैं, और कोई भी मिशन हो वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकता। जी स्वाति साहब, आप खुद आपने कहा कि आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं मोहम्मद अली दुरानी को और इनके जो राब्ते और तरीक़ेकार है उससे भी वाक़फ़ हैं। अब देखें, ये अदालत ने तो नहीं उनको इजाज़त दी, ये पंजाब हुकूमत ने दी होगी, कोई अजीज़ रिश्तेदार भी नहीं है, पार्टी के रुकन भी नहीं है, तो ये इसकी वजह से ज़रा चौंके जो हैं वो पैदा होते हैं, अवाम पैदा होते हैं। हाँ। नहीं, हम खदशात तो आजकल SPDM की उसकी वजह से जो ये सारे 11 एक जगह जमा हुए हैं, तो ज़ाहिर है कि मीडिया की बड़ी एक क्लोज नज़र है हर चीज़ के ऊपर। हम कोई भी क़ियास आराई तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि हक़ाइक़ मेरा ख़्याल है कि इस किस्म के नहीं है। अपनी किसी ज़ाती ज़रूरत के तहत या ज़ाती मरासम के तहत तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे गए, लेकिन वो क्या अचीव कर सकेंगे? क्या इतने बड़े संगीन केसेस की जो रुदाद है उसके तहत उनको वो जेल से छुड़ा सकते हैं? बाकी जहाँ तक हुकूमत की इजाज़त देने का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने बुरा नहीं किया। एक अच्छा मंजा हुआ सियासतदान है और जिसने ये रिक्वेस्ट की है कि मैं उसको मिलता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि इतनी आज़ादी तो कम अज़ कम जो है हमारे आज़ाद माशरे के तहत, आइन और कानून के मातहत जो है सूबाई हुकूमत को होनी चाहिए कि कौन किस को मिल रहा है
وہ ظاہر ہے کہ درانی صاحب جو ہے اچھے عزت دار وزن والے انسان ہیں، وہ دہشت گرد یا اس قسم کے تو کوئی ہے نہیں، یا جس سے جو ہے خوف اور ڈر جو ہے ہمیں لاحق ہو. جی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک معصوم جیسی ان کی ملاقات ہے، اور اس کے نہ اثرات ہیں اور نہ اس کا کوئی پس منظر ہے. جی لیکن جو نظامی صاحب وہ بات کر رہے ہیں درانی صاحب ٹریک 2 پالیسی، یہ تو جنگی حالات میں ہوتی ہے. ویسے بھی درانی صاحب اتنے معصوم نہیں جتنے سواتی صاحب کہہ رہے ہیں، جتنے سواتی صاحب ظاہر کر رہے ہیں ویسے، اور نہ ہی شہباز شریف ہیں اور نہ ہی شہباز شریف ہیں. لیکن یہ سواتی صاحب سے بنتا ہے. سواتی صاحب آپ حکومت میں ہیں، جمہوریت ہے، حکومت اپوزیشن سر عام بات کرتے ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کانفیڈینشیل میٹنگز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹریک 2 کی اگر نوبت آتی ہے تو کیا یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج ہی نہیں کر پا رہی، بھلے اپوزیشن انکاری ہو مذاکرات سے؟ دیکھیں اس وقت جس بند گلی کے اندر وہ جا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ استعفے نہیں دیں گے، اور میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے دن یہ کہا تھا کہ دنیا کچھ ہو جائے پیپل پارٹی کبھی استعفیٰ جو ہے وہ نہیں دے گی، اس لیے کہ یہ ان کا کاروبار اولین ہے، لوٹ مار کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے اس دکان کو کبھی جو ہے بند کرنے والے نہیں ہیں. لوگوں کی خدمت کرنا یہ ان کے مزاج میں نہیں ہے، ان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہے. اور پھر جس پارٹی کا بڈیرا جو ہے وہ ماشاءاللہ زرداری صاحب ہو، اس سے تو آپ کوئی ملک کی بہتری یا عوام کی بہتری کی توقع نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر اب یہ چونکہ خود اس طرف جا رہے ہیں تو وقت آئے گا ہماری بات کرنے کا، لیکن ہمارے دروازے جو ہے کھلے ہیں. ہم جب وہ دفاعی اداروں کے خلاف جو ہے وہ انگلی اٹھا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف مولانا فضل الرحمان کا ذرا دیکھ لیں جو بیانات ہیں وہ کیا ہیں، تو ان حالات کے اندر جو ہے ہم ان سے کیا بات کریں گے. اس لیے کہ ہم نے یہ چاہا کہ یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے یہ اوپن ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، تاکہ اس کے اوپر جو ہے کوئی آدمی اعتراض نہ کر سکے. ہارس ٹریڈنگ ختم ہو، اس طرح بھی نہیں جا رہے. میں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، یہاں کیبنٹ سے منظور کرایا، جتنی امینڈمنٹ تھی اس کو CCLC سے منظور کرا کے میں نے پارلیمنٹ کے اندر پیش کی، اس پہ وہ راضی نہیں ہے. اب ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ہم 186 کے تحت جو ہے ہم جا رہے ہیں، ایک ایڈوائزری جو ہے اوپینین لے رہے ہیں سپریم کورٹ کا، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنا راستہ بنائیں گے. لیکن اس سارے تناظر کے اندر بات ایک ہے کہ میرا یہ خیال ہے وہ بات کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے کوشش کی، اسپیکر صاحب نے کوشش کی آپ کے سامنے. ہم نے کبھی جو ہم نے صرف ایک پابندی ہے کہ جہاں تک احتساب کا نظام ہے، جہاں تک نیب ہے، اس کے اوپر جو ہے کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک مستند ادارہ ہے، وہ اٹانومس ادارہ ہے، اس سے جو ہے حکومت کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہے سوائے اس کے ہر چیز کے اوپر جو ہے بات ہو سکتی ہے. دروازے ہمارے کھلے ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بات کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ بات کر لیں گے. جی سواتی صاحب، آپ کو بڑی اہم وزارت ملی ہے ریلوے کی حالیہ ری شفل میں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ سوائے اس کو چلایا نہیں جا سکتا، کوئی پرائیویٹائز کیا جائے گا یا بند کیا جائے گا. مجھے نہیں پتا آپ کی کیا مراد ہے. ریگولر ایک سنوا دیتے ہیں ویسے سواتی صاحب جو 19 تاریخ کو، سواتی صاحب ذرا سنوا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ الزام ہم پہ لگنا ہے کہ ہم سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ ذرا سن لیتے ہیں سواتی صاحب نے کیا کہا تھا. میں لوگوں کو نکالنے والا نہیں ہوں، میں ان کو سکل دوں گا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنے کے لیے ایک پورا ہم نے الگ ٹیئر کر لیا ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے یقیناً نہیں کر سکتے. حکومت ریلوے کو چلانے کے اندر جس قدر آج تک آپ دیکھ لیں کہ تباہی ہوئی ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں حکومت نہیں کر سکتی، وہ کام ہم پرائیویٹ انڈیویجول کو، ایکسپرٹ کو، انٹرپرینور کو، انویسٹمنٹ کرنے والوں کو دیں گے. جی سواتی صاحب، کتنا توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا اس بیان کو، اور کتنا سیاق و سباق سے ہٹ کے تھا، اور آپ کی اصل مراد کیا تھی اس سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے سر کہ آپ جو ہے کم از کم جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں. دراصل یہ میرے ملک کی امانت ہے، اور میں بار بار جو ہے کہتے ہوئے جو ہے کہ اگر بحیثیت منسٹر کے سارے ادوار کے اندر 20 سال سے اگر آپ کے سینیٹر کا اور آپ کے منسٹر کا خرچہ ذاتی صفر ہے، تو اس سے ریلوے نہیں کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی اثر پڑے گا.
بات یہ ہے کہ میں ہر چیز کے اوپر جو ہے نظر رکھ کے کارگو کتنی تیزی سے ہم شفٹ کر سکتے ہیں، کتنا سیکیور کر سکتے ہیں، پورے سگنل سسٹم کو جو ہے ہم کتنا جلدی بہتر کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی، ان کے پیسنجر کی، ان کے زندگی جو اس کی سلامت اور سیفٹی کی سلامت ہو. ہم اس کو ٹائمنگ جو ہے کس طریقے سے جو ہے کر سکتے ہیں. یہ سارے وہ عوامل ہیں جن کے نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ ریلوے تباہ ہوا. اور میں نے بڑی آزادی سے جو ہے اپنے ورکر سے، اپنی مینجمنٹ سے ایک ہی بات کی کہ کسی بھی بزنس کو، میں اس کو ایک بزنس کے طور، ملکی بزنس کے طور پہ ملک کے لیے چلا رہا ہوں. میرے پاس پھر دو راستے ہوں گے. اور میں نے مثال دی کہ امریکہ کے اندر بڑی بینک کرپٹ کمپنیوں کو میں نے اٹھایا ہے اور اگر اپنی ذات اپنے بچوں کے لیے اٹھایا تو ملک کے لیے اٹھانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے ہمیں دو فیصلے کرنے ہیں. فیصلہ نمبر 1، کیا ہم اس کو اسی طریقے سے رن کر رہے ہیں تو پھر یہ پاکستان سٹیل مل ہے اس کو بند کر دیں. اور اگر نئی جدت سے، نئی ضرورت سے، نئی طاقت سے، نئی ویژن سے کرنا ہے تو پھر اس کے کئی راستے ہیں. اس ریلوے کے کئی کنٹور ہیں. جس طریقے سے اس کا فریٹ ہے، میں ریلوے سے باہر فریٹ کسی کو نہیں دوں گا. سسٹم کو میں جو ہے اس پٹری کو لے کے آ رہا ہوں تاکہ ہمارے ڈبے کراچی سے پشاور تک پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ پھیل جائیں اور ہر قسم کا کارگو جو ہے وہ لیں، ہر قسم کا وہ فریٹ لیں، ٹائم کے اوپر پہنچائیں اور سیف پہنچائیں تاکہ ایک اعتماد کی فضا جو ہے بزنس کے اندر جو ہے پیدا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جگہیں جہاں پر کہ ریلوے کے پیسنجر اپنا سفر تو کر رہے ہیں لیکن سہولتیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سہولت کہا جائے، سروس ہماری ناکارہ ہے، یا اس ایریا کے اندر جو ہے ہم اپنی ریلوے کو نقصان در نقصان میں چلا رہے ہیں، تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ اس حلقے کو وہاں پہ ہم PPP پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. آج ہماری حکومت کئی معاملات کے اندر جو خود نہیں کر سکتی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اور میرا خیال ہے کہ نظامی صاحب اور عباسی صاحب آپ بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ساری دنیا جو ہے جو بزنس کر رہی ہے اسی ماڈل کے اوپر کر رہی ہے کہ وہ کام جو آپ خود نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے ہیں تو نقصان ہے. اس کو فائدہ مند بنانے کے لیے آپ اس کے آپشن کو دیکھیں. تو بعض جگہ پہ جو ہمارے پاس جس طرح سواتی صاحب، یہ آپ نے شیخ رشید کا ذکر کیا ہے کہ ان کا بڑا رول ہے، لیکن شیخ رشید کے ہوتے ہوئے ریلوے میں سوائے ان کی سیاسی پریس کانفرنسوں کے اور ٹوٹلوں کے ریلوے کے لیے تو کچھ نہیں ہوا، سوائے اس سے کہ ریلوے بڑی انسیف ہو گئی اور حادثات کی ایسی بھرمار ہوئی ہے کہ لوگ محفوظ سمجھ نہیں سکتے ریلوے سفر کرنا. اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ دیکھیں سر، جب آپ یہ کہتے ہیں، خاص کر شیخ رشید صاحب نے سب سے بڑی بات جو تھی وہ ML1 کا، اس کے بعد جو ہے یہ پینشن کا جو پورا ایک نظام ہے، جو یہ بوجھ جس طریقے سے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، ہماری معیشت جب یہ حکومت ہم کو ملی، اسی طریقے سے یہ اتنا بڑا بوجھ تھا. اور اس کے لیے میرے لیے ایک زبردست قسم کا ایک طریقہ کار بنا دیا گیا ہے کہ ہم سیف پینشن کو کس طریقے سے جو ہے ڈیل کریں گے. دنیا میں پینشن جو ہے ایک ایسا فنڈ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ پیسے کماتے ہیں اور یہاں کئی بلین کا جو ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. بہرحال اس کی شیخ صاحب کا طریقہ کار جو ہے ریلوے کو چلانے کا اپنا تھا. ظاہر ہے کہ میں آیا ہوں، میں اپنے طور پہ چلا رہا ہوں اور ان کو جو ہے تجربہ بھی بہت بڑا تھا، مجھے تجربہ بھی نہیں ہے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم میرے لیے جو ہے ایک فاؤنڈیشن میرے لیے بنا دی ہے. اس فاؤنڈیشن کو آگے چلانے کے لیے اب میرے لیے بڑا آسان ہے. اب خالی اس کو دیکھیں نہیں کہ کل ہم نے ایک پراپرٹی جو ہے واگزار کی ہے کراچی کے اندر، پھر اس کو باقاعدہ طور پہ توڑ کر ہم نے قبضہ کیا ہے، جس کی مالیت تقریباً جو ہے 3 ارب سے 4 ارب روپیہ ہے. آج ہم نے جو ہے مختلف جگہ پہ آپ کی ملکیت، جو ملکی ملکیت ہے، اس کو ملکی ملکیت کہنا چاہیے، ہمارے نیشنل ایسٹ کے اوپر آخری کون سے لوگ جو ہے اس کے اوپر قابض ہوئے؟ ہماری ریلوے کی پولیس، ہماری ریلوے کی مینجمنٹ اور ہمارا ریلوے کا مزدور اس کے اوپر جو ہے قابض ہوا. اور آج وہ ہماری ان سیاسی غلطیوں سے
فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے۔ سواتی صاحب بالکل ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے زمین واگزار کی ہے جہاں جہاں ہے وہاں کی صوبائی حکومتیں ہیں، ان کا بھی ایک تعاون آپ کو یقینی طور پہ درکار ہوتا ہے۔ ایک اور خبر آ رہی ہے کہ پاک، ایران اور ترکی جو کارگو ریلوے ہے اس کو شروع کیا جا رہا ہے، یہ ریل گاڑی ہوگی، یہ کب تک انیشیٹو لے لیا جائے گا اور اس میں بڑا حصہ کس ملک کا ہے؟ ایران کا ہے، ترکی کا ہے یا پاکستان کا ہے؟ سر دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے اس کے پتہ نہیں اچانک جو ہے یہ کیسے آ گئی، حالانکہ خبر دوسری آنی تھی جو میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ 3 حصے ہیں آپ کے سی پیک کے ریل سے متعلق۔ پہلا ہے آپ کا ML1، یہ اپنے ملک کے اندر ہے۔ ML2 جو ہے وہ بھی ملک کے اندر ہے۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ML3 ہے، یہ باقاعدہ طور پہ کارگو بھی ہوگا اور پیسنجر بھی ہوگا، اور اس میں ابھی کافی وقت جو ہے لگے گا۔ اس سے پہلے ایک دوسرا جو ہے اس وقت پائپ لائن کے اندر جو ہے آ چکا ہے۔ 29 تاریخ کو پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ سائن کریں گے۔ اس کے اندر 3 ممالک شامل ہے، لیکن اس کے دور رست نتائج جو ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالی ملیں گے۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سائن ہونے، ازبکستان کا جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہے، ٹرانسپورٹ منسٹر بھی کے پاس ریلوے آلریڈی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی 28 تاریخ کو اس منڈے کو سوموار کو جو ہے انشاءاللہ یہاں پہنچ رہا ہے۔ 29 تاریخ کو یہ سائن ہوگا جس کے اوپر جس کے اوپر جو ہے آلریڈی ازبکستان کے پرائم منسٹر کے صدر نے سائن کیا ہے، اور اشرف غنی نے افغانستان کے صدر نے جو ہے سائن کر لیا ہے۔ اب صرف سگنیچر باقی ہمارے پرائم منسٹر کا انشاءاللہ تعالی 29 تاریخ کو کریں گے۔ یہ تقریباً کوئی جی ٹھیک، بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب، بہت شکریہ جو ہے ورلڈ بینک نے آلریڈی اس کے لیے منظور کر دیا۔ شکریہ وزیر ریلوے اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جو سارے معیشت کی بہتری کے دعوے ہیں ان سے متعلق بات کریں گے سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب سے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے۔ سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ نظامی صاحب 3-4 بنیادی باتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ڈنکے کی زور پہ وہ اعلان کر رہی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ مسلسل 5ویں مہینے سرپلس ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، انفلیشن میں بتدریج کمی آ رہی ہے بقول حکومت کے۔ یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نظامی صاحب، ہم نے تو جو اگر بنیادی طور پہ سمجھیں تو امپورٹ، ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز 3 انگریڈینٹس ہیں اس کے، لیکن آپ کی زندگی، میری زندگی پہ اگر یہ سرپلس ہو جائے تو اثر کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں تو ہمارے اقتصادیات نہیں ہوں جو یہ پوچھیں گے پاشا صاحب سے کہ پاشا صاحب دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس میں ہونے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ سرپلس میں ہو تو اکانومی صحت مند ہے۔ اگر آپ کے ملک میں اکانومی جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے تو امپورٹس جو ہے وہ کراس بھی کر جائیں گی، اور اگر آپ کی کیپیسٹی جو ہے اکانومی ایکسپینڈ ہوتی جائے تو یہاں یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے اس کی غالباً مجھے یہ وجہ نظر آتی ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور مینوفیکچرنگ انویسٹمنٹ اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہ اگر بیٹھ جائیں بالکل تو ظاہر ہے کہ پھر امپورٹس جو ہیں وہ اس طرح نہیں بڑھیں گی جس طرح کہ پہلے بڑھ رہی تھیں۔ لیکن دوسری طرف ایکسپورٹس میں جو اضافہ ہوا ہے، آیا وہ جو خطے میں باقی ممالک ہیں اگر ان سے کمپیئر کیا جائے تو یہ کوئی حوصلہ افزا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دراصل کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس میں جانا یہ یقیناً ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، اس لحاظ سے ہے کہ ہم پر جو فارن ایکسچینج کا بوجھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ بات البتہ صحیح ہے جس طرح نظامی صاحب نے کہا کہ جب اکانومی میں پیداوار میں کم اضافہ ہو رہا ہو تو جو را مٹیریل وغیرہ کی امپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے یا مشینری وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس میں جانا یہ ہے کہ پچھلے سال سے
तेल की कीमत नुमाया तौर पर कम हो गई, कोई $65 से गिर के ये $40 फी बैरल, उससे हमारी सालाना सेविंग कोई $3 अरब की हुई। तो उसके वजह से भी फ़ायदा हुआ है। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप करंट अकाउंट को ना देखिए, हमारे तवाज़ुन अदायगी में दो बहुत बड़े हिस्से होते हैं। एक करंट अकाउंट है जिसमें आपने ठीक कहा कि उसमें बरामदाद, दरामदाद और रेमिटेंसेस होते हैं, मगर जो दूसरा अकाउंट जो उससे भी बड़ा है एक लिहाज से, वो फाइनेंशियल अकाउंट है, और उसमें आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपका इक्विटी, आपके फॉरेन बोरोइंग, इस तरह की चीज़ें उसमें आती हैं, वो फ्लोज आते हैं। हैरत की बात यह है कि बहुत अरसे के बाद में अगरचे करंट अकाउंट सरप्लस में गया है, तो फाइनेंशियल अकाउंट पहली दफ़ा सालों के बाद खसारे में चले गया है, और उसमें खसारा $1 अरब का हो गया है। और उसकी वजह यह है कि आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, इक्विटी का पैसा मुल्क छोड़ के जा रहा है, और तीसरी तरफ आपका जो फॉरेन असिस्टेंस का कंपोनेंट है वो भी कुछ कम हो गया है। तो इस वक्त ये कहना कि हमारे तवाज़ुन अदायगी मुसलसल तौर पर बेहतर हो गए, ये ज़रा प्री मैच्योर है। दूसरी तरफ मैं जल्दी से एक और बात कह दूं कि इंपोर्ट्स में इजाफे की दो वजूहात हो सकती हैं। अब तो तेल की कीमत $50 पे आ गई है, 25% बढ़ गया। दूसरी तरफ आपको पहली दफ़ा तारीख में 3 आइटम इंपोर्ट करने हैं एग्रीकल्चर के, आटा, चीनी और कपास। कपास का तो रिकॉर्ड लेवल इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। इन एडिशनल इंपोर्ट्स की वजह से और तेल की कीमत के बढ़ने की वजह से खतरा इस बात का है कि करंट अकाउंट भी डेफिसिट में आने वाले महीनों में जा सकता है। तो इसलिए इस वक्त कोई कहना कि मसले हल हो चुके हैं, यह मैं समझता हूँ ज़रा प्री मैच्योर है। तो पाशा साहब, अगर एक मजमूई पिक्चर ली जाए तो ये कहना कि हम वी आर आउट ऑफ द वुड्स, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी अल्लाह के फजल से स्टेबिलिटी आ गई और अब हम टेक ऑफ द लुक्स, उन्होंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मतलब यही था उनका कि जी बड़े ज़ोरों शोरों से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बड़ी तशवीशनाक जो चीज़ है कि इस साल के पहले माह जुलाई था नवंबर में 5 माह जो है, पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जे तकरीबन 45% इजाफे के साथ $4.50 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और अगर ये रिकॉर्ड कर्जे अगर पूरे साल अगर ये एवरेज हो तो वो इससे भी ज़्यादा होंगे, और $23 अरब की और कर्जे हासिल करने पड़ेंगे हमें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, साल का टारगेट जो है बोरोइंग का वो $13 अरब का है, और अब ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि जिन्होंने हमारे सेंट्रल बैंक में पैसे डिपॉजिट किए थे, जिसमें हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह, ये वक्त आ गया है कि इन्हें वक्त पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ख़तरा इस बात का है कि हालात अगर आपके कुछ हद तक नेगेटिव तरफ चले गए, और मैं ज़रा दबे दबे अंदाज में ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो आप $13 अरब कह रहे हैं, उसके पीछे कोई $5 अरब के आपने कर्जा लिया हुआ है कमर्शियल बैंकों के फॉरेन करेंसी डिपॉजिट से। तो असल में आपके रिज़र्व्स कम हैं। तो ये इस वक्त कहना कि हमने अपने रिज़र्व्स को रिकॉर्ड लेवल पे लेके चले गए हैं, ये नामुनासिब है। देखिए, अगर आपने वो पैसे वापस कर दें तो फिर आपके रिज़र्व्स कुछ कम हो जाते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो 2-3 और चीज़ें जो परेशान कर रही हैं, एक तो ये कि पता नहीं क्यों मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने प्रॉफिट रिपैट्रिएशन बहुत बढ़ा दिया है, 30% बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ हमारा स्टॉक मार्केट में अच्छी कुछ मूवमेंट हुई है, मगर पैसा बाहर जा रहा है। $300 मिलियन बाहर जा चुका है पहले 5 महीने में। तो मिक्स्ड पिक्चर है इस वक्त। ये कहना कि इकॉनमी टेक ऑफ कर चुकी है या होने वाली है, जी, मेरी नाचीज़ राय ये है कि ये बहुत ही
प्री मैच्योर स्टेटमेंट है और ख़तरात मौजूद हैं और हमें बिल्कुल संभल के चलना चाहिए। जी अच्छा पाशी, जो करंट अकाउंट की आपने बात की और आपने जो मेजर फैक्टर है ये सरप्लस होने का बता दिया कि मेजर इंपोर्ट हमारी ऑयल है और ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में बिकॉज ऑफ कोविड बहुत कम रही हैं। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल अकाउंट के आप बात कर रहे हैं कि $1 अरब तक यहाँ पे अब हमारा खसारा बढ़ चुका है, फिर जो कमोडिटीज़ हैं हम अब उनको भी इंपोर्ट करने लगे हैं। 6 महीने के बाद हुकूमत किस पोजीशन में होगी? और ये करंट अकाउंट खसारा बहुत बेहतर है, इसका प्रचार जो है वो इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, कुछ अरसे के बाद खतरा इस बात का है, जिस तरह मैंने कहा कि जब आपके एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स, ख़ास तौर पे जब आप कपास की इंपोर्ट 50 लाख बेल तक शायद करना पड़े, वो इंपोर्ट जब पीक पे आएगी और साथ साथ अब आपके दूसरे इंपोर्ट्स भी हैं, आपको तकरीबन 10 लाख टन और कम से कम आपको इंपोर्ट करना है वीट। और अगर आपकी, जिस तरह मैंने कहा कि ऑयल की कीमत अगर $50 पे रहती है, बड़े तेज़ी से बढ़ी जबकि वैक्सीन की खबर आई, तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट खुदा न खास्ता डेफिसिट में चले जाएगा। इसलिए इस वक्त कहना कि मसले हल हो चुके हैं, ये बहुत प्रीमेच्योर है। और दूसरी बात यह है कि जब हालात बेहतर होते हैं तो हम सब की दुआ ये है कि जो रेमिटेंसेस में तकरीबन 37% इजाफा हुआ है वो कायम रहेगा। हो सकता है उसमें कुछ तब्दीली आए, तो लिहाजा इट्स टू प्रीमेच्योर, मच टू प्रीमेच्योर से कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के मसाइल जो हैं वो हल हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम सब ये जानेंगे कि ये जो आपकी मेजर जो लेबर है वो भी एग्रीकल्चर के साथ ही वाबस्ता है, मेन लेबर फोर्स जो है। अब ये लोग अगर जो फसल नहीं उगा रहे हैं तो ये किधर जा रहे हैं, ये अपना रोज़गार कैसे कमा रहे हैं? ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आपने कहा कि जो ज़राअत का शोबा है उसमें ग्रोअर को, किसान को अब मुनाफा वैसा नहीं मिल रहा और नज़र भी नहीं आ रहा और इसलिए प्रोडक्शन भी कम हो रही है। ये लोग जो फसलें उगाते थे, जैसा आपने भी कहा, ये रीढ़ की हड्डी है मईशत की, अब ये लोग रोज़गार कमाने के लिए किस तरफ रुख कर रहे हैं अगर उन्होंने अपना बुनियादी काम ही छोड़ दिया है? ये बहुत परेशान कुन बात है। हमारे मुल्क का जो लेबर फोर्स है तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों का, उसमें 45% जो हैं उनका ज़री शोबे से ताल्लुक़ है। और अब आप ये भी सोचिए कि हमारे मुल्क में तकरीबन 40 से ज़्यादा फीसद किसान ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 2 एकड़ से कम ज़मीन है। तो पैदावार अगर कमी आती है उसमें तो उनके आमदनी में बहुत कमी आ जाती है। और अब आप ये भी देखिए कि कपास की फसल में ख़वातीन का भी बड़ा रोल है, कॉटन पिकिंग वगैरह में। तो अब पोजीशन ये है कि शहरों में भी इस वक्त बेरोज़गारी काफ़ी फैल चुकी है। कोविड के बाद में तकरीबन अंदाज़ा ये है कि 70 लाख लोग और बेरोज़गार हुए हैं। तो इस माहौल में ये कहना कि हमारे माशी हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, ये मैं समझता हूँ, मेरी नाचीज़ राय ये है कि ये ज़रा कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बात है। हमें सोचना है कि अब एम्प्लॉयमेंट किस तरह हम देंगे। अब आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर रहे हैं, बहुत अल्लाह के फजल से सीमेंट की कंजम्पशन में इजाफा हुआ है, मगर हाउसिंग लोन्स में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ है। और ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि जब गवर्नमेंट 5% पे कर्जे दे रही है, छोटे कर्जे, तो उसमें इजाफा नुमाया तौर पर होना चाहिए था, मगर वो नहीं हुआ है। और उसकी वजह ये है कि इस वक्त लोग परेशान हैं, उनको अपने रोजगार की फिक्र पड़ी हुई है। जब तक जॉब सिक्योरिटी ना हो और इनकम स्टेबल ना हो तो आप इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे जाएंगे? घर खरीदने का, घर खरीदते हैं लोग उस वक्त जब इकॉनमी बूम कर रही होती है और हालात बेहतर से बेहतर हो जाते हैं।
بالکل ایسا کم ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے تاریخ میں اکنامک ہسٹری کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر بوم کرے جب اکانومی میں تیز رفتاری نہ ہو. یہ تیز رفتاری اکانومی کے بڑھنے کے بعد آتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتر ہو اگر اکانومی آگے بڑھے گی، مگر خطرہ موجود ہے. میں ایک مرتبہ سے زیادہ کہہ چکا ہوں، آئی ایم ایف سے آپ کی بات چیت کافی عرصے سے چل رہی ہے اور کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کرنا ہے. دیکھیے اس وقت بجلی کی قیمت 30% بڑھانا جبکہ تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو ایک ساتھ اس کا اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ آپ کے افراط زر جو اس وقت 8-8.5% کے رینج میں ہے وہ 15% تک چلے جائے گا. جس طرح سال کے آغاز میں انفلیشن ریٹ کافی بڑھ چکا تھا. مہنگائی ان حالات میں افراط زر بہت سیریس مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز ڈونٹ ڈکلیئر وکٹری پری میچورلی. ابھی بھی بہت سے اقدامات لینے ہیں، بہت سے سوچ سمجھ کے آپ کو آگے بڑھنا ہے اور آہستہ آہستہ خاص طور پہ سیکنڈ کووڈ اٹیک کے بعد سنبھل کے چلنا ہے تاکہ ملک میں کم از کم بوجھ پڑے لوگوں پر اور آہستہ آہستہ ہم اس عذاب سے نکل آئیں. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے مہنگائی سے تو اتنے پریشان ہیں لوگ کہ انڈے جو ہیں وہ ان کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، اسی طرح باقی اجناس کی بھی اور روزمرہ کی ضرورت کی. تو اس صورتحال میں کہ جب لوگ مہنگائی سے بالکل ہی اکتائے ہوئے ہوں، یہ کہنا کہ جی ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا اور اپنے اتنے قرضے واپس کر دیے ہیں، ریمیٹنسز چاہے وہ ریئل ہیں یا پرسیوڈ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اس سے عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آیا یہ اس طرف کوئی توجہ دینے چاہیے؟ لیکن کیسے دے سکتے ہیں جب آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام کے لیے چلے جاتے ہیں اور ایک جنرلی اسپیکنگ پور گورننس کا جو ہے امپریشن ملتا ہے اس حکومت کے بارے میں. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاور سیکٹر جو ہے ہمارا، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مشکلات کا ہب بن چکا ہے، جڑ ہے یہ. اور اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیے پچھلے دنوں تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے، ایل این جی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قیمتوں میں اور اضافہ ہوگا بجلی کے، اور گیس کی بھی قیمت شاید بڑھانا پڑے اس لیے کہ سرکولر ڈیٹ آپ کا بجلی کا 2300 ارب تک جا چکا ہے. اور ایسا وقت آ گیا ہے کہ جو فیول سپلائرز ہیں جس میں آپ کا پی ایس او ہے، او جی ڈی سی وغیرہ، ان کے پیبلز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کہیں وہ ان کے پاس صلاحیت نہ رہے کہ وہ خرید لیں اور سپلائی کریں آپ کے آئی پی پیز وغیرہ کو. تو دیکھیے مسائل موجود ہیں، سیریس مسائل موجود ہیں، اور ہمیں اس وقت اپنی گورننس جو ہے اس کی کوشش پوری یہ ہونی چاہیے کہ حالات کو سنبھالنے کی کوشش کریں اور پری میچور وکٹری نہ ڈکلیئر کریں. ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ملک کو سنبھالنا ہے، بے روزگاری جو بڑھ گئی تھی اس کو کم کرنا ہے، آپ کے پاور سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کے اضافے کو روکنا ہے، آپ کے ٹیکس ریونیوز میں کھینچ کھانچ کے صرف 4% اضافہ جب آپ نے سال کے بجٹ میں 24% کہا تھا. تو یہ سب مسائل موجود ہیں اور ان پر پورے 24 گھنٹے ہماری اکنامک ٹیم کو توجہ دینا چاہیے اور آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے پھر ہم کوشش یہ ہوگی کہ ہم نکل آئیں گے. مگر یہ جی خطہ کلامی معافہ بات کر لیں. جی پائن صاحب میں یہ کہہ رہا تھا، نہیں میں کر چکا ہوں، آپ گو ہے، کہ جو پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں وزیر اعظم نے اگلے روز یہ کہا، جس میں وہ اتنے آپٹمسٹک نہیں تھے جتنے بعض بیانات سے لگتا ہے ان کے ترجمانوں کے. انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس 2.25 سال ہیں، یعنی 2.25 سال ان کے رہ گئے ان کے ٹینیور کے. پلک جھپکتے ان کا ٹینیور انہی باتوں میں گزر گیا ہے کہ جی فلانا چور ہے اس کو پکڑو، یہ ہے وہ ہے، اور ایسے ہیئر برینڈ قسم کے منصوبے جس طرح بلین ٹریز ہیں، کتنے ٹریز تھے؟ بلین ٹریز اور اس قسم کے
لیکن آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر کہ ہمیں کارکردگی دکھانی ہوگی. آپ کو نظر آتا ہے کہ اس ریمیننگ پیریڈ میں کوئی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی یا یہی ڈائریکشن رہے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے قرضوں کی واپسی کا بوجھ اس حد تک بڑھ چکا ہے. 14 ارب ڈالر آپ کو 2021 میں واپس کرنا ہے. اگرچہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتری آئی ہے مگر فائنینشیل اکاؤنٹ آپ کا خراب ہو چکا ہے. آپ کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. اور مختلف اداروں نے اشارہ یہ دیا ہے کہ پاکستان کی ترقی کی رفتار مشکل سے 0.5% سے کھینچ کھانچ کے 2% تک ہو سکتی ہے. ان حالات میں آپ یہ سوچئے کہ پچھلے 3 سال میں، یعنی کہ یہ سال بھی اگر مکمل ہو جاتا ہے تو 3 سال میں فی کس آمدنی پاکستان کے لوگوں کی 5 سے 6% گری ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلسل آپ دیکھیں کہ فی کس آمدنی میں کمی ہوتی رہی ہے. اس کے نتیجے میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، غربت میں اضافہ ہوا ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور حالات سنبھل چکے ہیں، یہ پری میچور ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب پریشان ہیں کہ سیکنڈ کووڈ کا بھی ایفیکٹ خدا نخواستہ اگر بڑھ جائے تو کہیں پھر سے نہ لاک ڈاؤنز وغیرہ کا سلسلہ شروع کرنا پڑے. آپ کو شاید یہ بات کا اندازہ ہو کہ ہمارا صنعتی شعبے میں 25% کی کمی آئی تھی مارچ سے لے کر جون تک، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ بہت ہوا تھا. تو ابھی بھی افسوس کی بات ہے کہ حالات اتنے سنبھلے نہیں ہیں. لیکن پائیدہ میرا یہی سوال تھا کہ جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم 2.25 سال میں کچھ ڈائریکشن چینج کریں گے یا کیا کریں گے کہ یکدم اکانومی جو ہے ٹھیک ہو جائے. کیونکہ ایک اور جو بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو کہتے تھے کہ ہمارے اوپر بارڈر ہے. اب بنگلہ دیش کے سرپلسز اور گروتھ ایون ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشیو یہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہوئے، یعنی خطے میں بھی ہم سب سے پیچھے ہیں. تو کون سا ایسا جادو کی چھڑی ہے جس سے 2-2.5 سال میں فرق پڑ جائے گا؟ آنے والے دنوں میں انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگرچہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گیا ہے تو آپ کا بجٹ کی جو پوزیشن ہے وہ خراب ہو گئی ہے. اگر آپ کے ریونیوز میں صرف 4% اضافہ ہو رہا ہے تو نتیجہ یہ کہ آپ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ بہت تیزی سے، میرا تو اندازہ یہ ہے کہ یہ بات کا خطرہ ہے کہ اس سال 2021 میں بجٹ کا خسارہ 4000 ارب سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ ایسا ہوا تو اس کے نتیجے میں جو اس کا اسپل اوور ایفیکٹ ہم کہتے ہیں اس کو، کرنٹ اکاؤنٹ پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آرٹیفیشلی ڈیمانڈ کریٹ ہوتا ہے. تو جب تک آپ دونوں مسائل کو ایک وقت پہ حل نہیں کر لیتے ہیں، ہوگا یہ کہ اگر بجٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ جائے گا تو خدا نخواستہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سنبھالنے کے لیے آپ کو پھر سے وہی کرنا پڑے گا جو آپ نے 2018 کے بعد کیا. وہ کیا؟ کرنسی کو گراؤ، انٹرسٹ ریٹس کو بڑھاؤ. اور اگر آپ نے پھر سے یہ کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ کہ آپ وہی گروتھ ریٹ پہ پھنسے رہیں گے 1 یا 2%. تو حالات اتنی تیزی سے بہتر نہیں ہوں گے. جی ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ایکسپورٹس میں اضافہ کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایکسپورٹس کو آپ ایک کیش انسینٹیو سے سمپل سا نظام لے آئیں. یہ مختلف طرح کے جو آپ انسینٹیوز دیتے ہیں جو بعض اوقات استعمال بھی نہیں ہوتے، ریفنڈز میں ڈیلے ہے وغیرہ، آپ بنگلہ دیش کا ماڈل فالو کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایکسپورٹر $1 اگر ایکسپورٹ کرتا ہے تو سیدھا اس کو ہم 15% روپے پہ زیادہ دیں گے. یہ انسینٹیو سمپل ہے، امیڈیٹ ہے، کیش ہے، لیکوڈیٹی ہے، اس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے اور آہستہ آہستہ ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو دیکھیے بہت سے چیزیں سوچنے کی ہیں، پالیسیز کو فارمولیٹ کرنے کی ہے. ریفارمز، ٹیکس کا ریفارم اتنا پینڈنگ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا گیپ ہے. کم از کم ہم اگر اچھی طرح سے اپنے ٹیکس سسٹم کو ریفارم کریں
تو یقیناً آپ اپنے ریونیوز میں 600 سے 1000 ارب کا اضافہ جی ایک سے سال میں کر سکتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایلیٹ وغیرہ کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے آپ تیار ہیں جن کو بہت سے فائدے مل چکے ہیں؟ تو یہ بڑے مشکل سوالات ہیں. حکومت سوچ سمجھ کے آگے بڑھے اور ہم سب کی دعا ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت کامیاب ہو اور ہمارے لوگوں کے حالات بہتر. پاشا صاحب لاسٹ کویسچن بریف آنسر دیجیے گا. آپ نے کہا کہ اگر یہی پالیسیز جاری رہیں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ پھر سے گرانا ہوگا, یعنی ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈالر اور مہنگا ہوگا, انٹرسٹ ریٹ سود جو ہے شرح سود وہ بڑھ جائے گی, اور یہ کیا اگر یہ پالیسیز جاری رہیں تو پھر عوام اس کے لیے تیار رہیں؟ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو. آپ کو اپنے پالیسیز کو غور کرنا چاہیے. ایکسپورٹس کی طرف رجحان بالکل بڑا, 3 چیزوں پر رجحان رکھیں بس: زرعی شعبہ, برآمدات اور ٹیکس ریونیوز. بس ان 3 چیزوں پر ٹوٹل فوکس کریں. انشاءاللہ ہمارا ملک بہت مرتبہ مشکلات سے نکل آیا ہے. انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو پھر سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کا سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور نظامی صاحب آخر میں وہ بڑی وہ ظاہر دعا گو ہیں نہیں, لیکن انہوں نے جو اصل حقیقتیں جو ہیں وہ بھی بتا دی ہیں اور ساتھ ان کا حل بھی بتا دیا, خالی نہیں کہ نیگیٹیوٹی. جی بالکل انہوں نے سجیسٹ بھی کیا ہے کہ 3 شعبے جو ہیں ان کو ذرا ٹارگٹ کریں. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.